हेलो, अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। कौन? सनावर बोल रहा हूँ मुंबई से, मोहम्मद सनावर अली। जी फरमाए जनाब। और खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज 2-3 दिन से आपसे दिल बात करने के लिए कह रहा था और इत्तेफाक से नंबर लगा रहे थे तो माशाअल्लाह बात हो नहीं पा रहा था आपसे। जी और बताइए, तो घर में सब खैरियत से हैं जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। का जो है कल या परसों बाबा का भी वीडियो ऑडियो आपका आया था, कॉल रिकॉर्डिंग, उसको भी मैं सुना था, हसनैन साहब आरसी का। हाँ हाँ जी जी माशाअल्लाह। और सूफी गुलजार साहब का भी आया था, वो भी सुना था। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसे खैर खैरियत के लेने का हम भी फोन करके कारी साहब से बात करते हैं। एक बार आपसे हमारा बात हुआ था, इसके पहले भी माशाअल्लाह काफी अरसा पहले। जी बीच में जो है हमने कहा आप मसरूफ रहते हैं तो बार बार बात करना अच्छा नहीं है। जी जनाब। अच्छा, कुछ मसला ये था, बात करना था आपसे जी कि जैसे रिवायत है कि हिकायत है इमाम आजम अबू हनीफा के मुतालिक कि जो है किसी ने उनसे पूछा कि हुजूर आपकी उम्र मुबारक कितनी है? तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 2 साल या 2.5 साल, जो भी तकरीरों में उलमा बोलते हैं कि इतनी है। तो सवाल करने वाले ने कहा कि हजरत आपकी उम्र मुबारक तो ज्यादा दिख रहा है, आपके बाल सफेद हो गए हैं और आप कह रहे हैं 2 साल या 2.5 साल। जी तो आपने कहा कि नहीं, उधर की जिंदगी मेरी बेकार है, जो सोबत मुझे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मिली है 2 साल, यही मेरी जिंदगी का कीमती तरीन हिस्सा है। जी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मुझे जो है हिलाकत से बचा लिया, वरना मैं हिलाक हो गया होता। जी तो एक चीज आपसे मुझे ये समझना है कि ये जो फिक़ह हनफिया है, जी ये फिक़ह हनफिया 2 साल के बाद का है या ये फिक़ह हनफिया यानी उस समय बताया जा रहा है कि आपकी उम्र मुबारक 54 साल की थी, तो वो 54 नहीं 56 साल की, तो 2 साल अगर आपने कहा है तो 54 साल वाला ये फिका है जिससे आपने इनकार किया है, या फिर वो 2 साल वाला फिका है जिसका आपने इकरार किया है? और अगर वो 2 साल वाला फिका हम मान लेते हैं कि 2 साल वाला फिका है, तो फिर ये रिवायत ही गलत साबित हो रहा है जी जो हम कह रहे हैं आपसे, बाकी आप हमसे बेहतर जानते हैं। जी ये रिवायत ही गलत साबित हो रहा है, क्योंकि इत्तबा जो है अफजल की जाती है, तो यहाँ वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अपने से अफजल साबित भी कर रहे हैं और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उनसे अफजल हैं भी। जी तो वो कह भी रहे हैं कि हाँ वो हमसे अफजल हैं, उन्होंने मुझे हिलाकत से बचाया। तो फिर जब वो अफजल की जो है तायीद कर रहे हैं और अफजल की इत्तबा कर रहे हैं, तो फिर फिका बनाने का क्या मतलब? जी तो या तो ये रिवायत गलत है, और या अगर ये रिवायत सही है हजरत, तो फिर फिका के ऊपर जरा आप मुझे बताइए कि ये क्या चीज है। बिल्कुल आपने सही कहा कि पहली बात तो यह है कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम है, बिल्कुल और दूसरी बात यह है कि वो आले रसूल है। बिल्कुल आले रसूल भी है, अपने वक्त के इमाम भी हैं, इमाम भी हैं, तो हर तरह से अफजल है, बिल्कुल इल्म में, हसब में, नसब में, मनसब में, यानी हर वो चीज में, हर चीज में। तो और अबू हनीफा ने कहा भी है, लौला का सनातान लहला का नौमान, बिल्कुल कि अगर मैं 2 साल तक हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शागिर्दी ना करता तो हलाक हो जाता। हिलाक हो जाता। अब एक तरफ तो वो इकरार कर रहे हैं फजीलत का, जी दूसरी तरफ उन्होंने अपनी फिका अलग बना ली। बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि उनका इनकार करना है, हजरत इमाम जाफर सादिक को छोड़ना है। बस यही चीज तो समझना है आपसे। हाँ, तो ये जो है ना, उस वक्त का जो बादशाह था ना, हारून रशीद, हारून रशीद, हाँ, तो वो अहले बैत से जलता था। जी तो अहले बैत के मुकाबले में अबू हनीफा को खड़ा किया था जी कि तुम अपनी फिका अलग बनाओ, जी, ये वजह थी। अच्छा अच्छा, हाँ, अहले बैत के मुकाबले में इनको खड़ा किया कि हम इनको नहीं मानते, हम तुम्हें मानेंगे, यानी अहले बैत को डाउन करना था। अहले बैत को डाउन करना था, जी, यही चीज समझना है कि मतलब अगर जैसे ये चीज माना जाए कि वो जो है हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इत्तबा कर रहे हैं, तो फिर अलग से फिका बनाने का क्या मतलब? इसमें दूसरी 2 बातें होती है, या तो उन्होंने मजबूरी में ये काम किया जान बचाने की वजह से, हाँ
کیونکہ پٹائی بھی تو ہوئی ہے نا ان کی. اچھا. ہاں امام اعظم ابو حنیفہ کو بہت مارا ہے نا. جی جی. ہاں بہت درے برسائے ان پہ. اچھا اہل بیت کے محبت کی وجہ سے. اب اللہ عالم کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فقہ بنانے کے لیے منع کیا ہو تب مارا ہو. جی. رل پٹائی بہت ہوئی ہے ان کی. اچھا اچھا اچھا. ہاں تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مجبوری میں ایسا کیا ہو. جی. ہاں کیونکہ یہ فقہ حنفی جو ہے حضرت امام اعظم سے تو بہت کم روایتیں ہیں. اچھا. ہاں ہاں. ان کے مسائل بہت کم ہیں. یہ تو ابو یوسف جو ہے نا یہ ساری فقہ امام ابو یوسف کی ہے. جی. ہاں اور اس میں ایسے گندے گندے خطرناک مسائل ہے کہ آدمی کافر ہو جائے گا اگر اس پہ عمل کر لے تو. جی. کہ کپڑا لپیٹ کے حضرت تناسل کو ماں بہن سے صحبت کر سکتے ہیں. ہاں یہ فقہ حنفی میں ہی ہے. کتے کی کھال دباغت کر کے اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہ نہیں صرف بہت سے گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں. جیسے احمد رضا بھی تو فقہ حنفی کو فالو کرتا تھا. ہاں وہ تو لگ بھگ اس نے بھی لکھوا رہا کہ اصل اشیاء میں طہارت ہے. جی. لہذا جو اربع عناصر ہے یہ ہوا سے بنتے ہیں غذا زمین سے اور غذا سے بنتا ہے خون. جی. خون سے بنتا ہے منی. جی. تو اصل اشیاء میں طہارت ہے اس لیے سور پاک ہے. ہو استغفر. ہاں فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے نا. اور کتے کے بارے میں لکھا ہے اس نے کہ کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت بیچنا جائز ہے. تو یہ سب فقہ حنفی ہے. نہیں تو ہم اسی پہ تھوڑا الجھے ہوئے تھے کہ کسی ٹائم قاری صاحب سے جو ہے اطمینان سے اس پہ بات کیا جائے کہ اگر یہ روایت جعلی ہے یا اوریجنل ہے. اگر یہ روایت جعلی ڈالا گیا ہے کہ مطلب لوگوں میں ہمارا جو ہے پکڑ ہو جائے اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہم جو ہے ہمارا جو فقہ ہے یا ہمارا جو مسلک ہے وہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ مسلک امام جعفر صادق ہی ہے. یا پھر اگر ایسا نہیں ہے تو دونوں میں سے سچائی کیا ہے؟ دو چیزیں حضرت، ڈر اور لالچ. ہو سکتا ہے یا تو ڈر کی وجہ سے انہوں نے فقہ بنائی ہو جی، یا پھر لالچ کی وجہ سے فقہ بنائی ہو. ورنہ آل رسول کے ہوتے ہوئے اور استاد کے ہوتے ہوئے امام کے ہوتے ہاں ہوئے شاگرد کیسے کر سکتا ہے؟ شاگرد کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ ڈر اور لالچ. اور ایک چیز پہ اور جو ہے گفتگو کرنا تھا آپ سے جی جناب. کہ جو ہے جیسے کہ آپ نے جو امام بخاری اور امام مسلم پہ مسئلہ آپ نے جو اٹھایا تو اس پہ کوئی نام سید سہیل میاں صاحب آپ سے بات کر رہے تھے شاید، تو اس جو ہے ریکارڈنگ کو بھی ہم نے سنا. تو آپ لوگوں کی گفتگو میں ایک چیز مجھے ملا تو ہم نے کہا اگر فرصت ملا تو کبھی قاری صاحب سے اس پہ جو ہے چرچا کریں گے. مسئلہ یہ کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یا ڈر کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے یا کوئی بھی بنا رہا ہو ان کا، تو اس زمانے میں جب یہ حدیث لکھا گیا تھا، جو بھی حدیث لکھا گیا ہے یہ شاید بنو امیہ کے زمانے میں لکھا گیا ہے یا بنو عباسیہ کے دور میں لکھا گیا ہے؟ دیکھیے معاویہ کے دور میں بہت حدیثیں گھڑی گئی ہیں. ہاں. اور جھوٹی حدیث، جو جتنا جھوٹ بولتا تھا اس کو اتنی زیادہ وہ ملتے تھے ریال. نہیں ہم وہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے. سوال جو ہے ہم کو جو سوال کیا ہے، مطلب ایک مسئلہ ہے ہمارا کہ جو ہے وہ حل ہو جائے ذرا. تو جیسے کہ وہاں جب وہ حدیث لینے کے لیے گئے تو وہ دور بھی ذرا بڑا پرفتن دور تھا جی. اور نازک دور تھا کہ جو ہے جو اہل بیت سے ملنے کے لیے جاتے تھے یا جو اماموں سے کوئی مسئلہ مسائل پوچھنے کے لیے جاتے تھے تو لوگ سپاہی جو زمانے کے تھے یعنی حکومت کے جو سپاہی تھے اس کو قید کر لیا کرتے تھے، ملنے نہیں دیتے اماموں سے. تو ایسا تو نہیں کہ آپ جب گئے وہاں پہ جو ہے حدیث لینے کے لیے تو جو بھی حدیث انہیں ملا اور وہاں سے وہ حدیث لائے اور لانے کے بعد کتابوں میں اس لیے آپ نے ڈال دیا کہ جو ہے امت کے علماء جی جو اسے پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اس پہ فیصلہ کریں گے کہ صحیح ہے یا غلط، اور اس پہ آپ نے جو ہے موضوع ہے یا پھر کیا کیا ہے جو بھی ہے مطلب ضعیف ہے وغیرہ آپ نے اس کے آگے پیچھے لکھ دیا. جی. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ زمانہ بڑا جو ہے نازک دور تھا، اہل بیت کی جو ہے محبت کرنے والوں کو بڑا تکلیف دیا جا رہا تھا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. نہیں بخاری مسلم میں اہل بیت کے چاہنے والے سے تو روایت کہاں ہے؟ اچھا اچھا. اکثر جو ہے نا ان کے دشمنوں سے ہی روایتیں ہیں.
اچھا حضرت ابو ہریرہ جنگ خیبر کے موقع پر ایمان لائے ہیں جی. اور 2 سال رسول کی خدمت میں رہے، وہ بھی مسجد کے باہر بیٹھے رہتے تھے. ہاں وہ تو کھلی بات ہے نا، 2 سال کی صحبت ہے. تو اب جو ہر وقت ساتھ رہا ہو، رزم میں، بزم میں، مکان میں، میدان میں، گھر والے در والے ہر وقت ساتھ رہے مولا کائنات علیہ السلام. جی جی، مولا علیہ السلام ہمیشہ ساتھ تو رہے. زیادہ پتہ ان کو ہوگا یا ابو ہریرہ کو ہوگا؟ اور پھر آقا نے کہا بھی ہے انا مدینۃ العلم وعلیون وابواب علم کا شہر والی اس کے دروازہ، بات ہی ختم ہو گئی پھر. تو دوسری بات یہ، چلو ہم نے مان لیا بھائی حضرت ابو بکر تو مطلب سسر بھی تھے اور صحابی بھی تھے، ان سے روایتیں کیوں نہیں ہیں؟ ہاں خلفائے ثلاثہ جتنے بھی ہیں ان سے روایتیں کہاں ہیں بتائیے؟ یہ بھی بات ایک پکڑ کی ہے نا. بہت کم روایتیں ہیں، خلفائے ثلاثہ بہت کم ہے نا. بہت کم روایتیں. تو پھر اب ان کی بات پہ کیسے یقین کر لیں؟ اب جو زمانہ ان سے جو ہے مدینہ میں 8 سال پہلے گزر گیا، تو اس کا ابو ہریرہ کو کیا معلوم؟ جی جی جی. ابو ہریرہ ہے، انس بن مالک ہیں، عمر عاص ہے، اور 2-4 اور راوی ہے، حضرت عائشہ، ان سے بھری پڑی ہے تمام بخاری. بھائی اب آپ بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں، ہمیں تو اتنا جو ہے پتا ہے نہیں، وہ جو ہے جو بھی ہے، لیکن یہی پتا کرنا تھا کہ ہو سکتا ہے امام بخاری کتابوں میں اس لیے جمع کیے ہوں کہ امت کے علماء اس سے فیصلہ کریں گے. میں ضعیف لکھ دیتا ہوں کہ اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے جو بھی ہے. جہاں جہاں گستاخی رسول کلیئر ہے. ہاں ہوا اس پہ کیا لکھا ہے نا کہ مطلب یہ ضعیف ہے یا یہ موضوع ہے، یہ چیز تو لکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر. اصل میں ہے کیا، انہوں نے اپنی بچت کے لیے ایسا کر دیا. تو جس میں گستاخی رسول ہے وہ ضعیف ہے، تو آپ لائے کیوں؟ ہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم سے کم 5000 حدیثیں جلائی جی. اپنے دور میں. اب وہ کیوں جلائی تھی؟ یا یہ تو اس کی وجہ یہ وجہ ہوگی کہ قرآن کی اہمیت کم نہ ہو جائے، یا پھر یہ وجہ ہوگی کہ حدیث روایت جھوٹی ہے. انہوں نے جلوا دی. حضرت عمر نے بھی جلوائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جلوا دیا. 41 یا شاید 39 نسخے جلوائے تھے قرآن کے. اچھا انہوں نے قرآن جلوا دیا؟ ہاں قرآن جلوایا تھا. اچھا. تب انہوں نے جو ترتیب دیا تھا وہ آج اس کو ہم صحف عثمانی کہتے ہیں، حضرت عثمان کا ترتیب دیا ہوا ہے. اچھا. ہاں. اب اس میں یہ ہے کہ جب ابوبکر کے زمانے میں مکمل ہو گیا تو پھر حضرت عمر کو کیا ضرورت تھی؟ تراویحوں میں کیا پڑھاتے تھے پھر وہ. اور جب حضرت عمر کے زمانے میں مکمل ہو گیا تو حضرت عثمان کو جلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوبارہ ترتیب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا. سوال پہ سوال، اعتراض پہ اعتراض، کوئی بات جو ہے نا جمنے والی نہیں ہے، یقین کرنے والی نہیں ہے. ہر جگہ اختلاف، ہر جگہ اختلاف، ہر جگہ اعتراض، سوال پیدا ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے جہاں جہاں گستاخی رسول ہے وہاں ان لوگوں نے، معاویہ نے یہ کیا ہے سب، کیونکہ معاویہ بظاہر تو مسلمان تھا، اندر سے بہت بڑا دشمن تھا نا. تو اس وجہ سے یہ ساری کرتوت معاویہ کی ہیں. اچھا یہ امام بخاری جو ہیں یہ حدیث جب وہاں سے جمع کرنے گئے تھے تو دور کس کا تھا؟ دیکھنا پڑے گا کون سے بادشاہ کا دور تھا ضرورت. اچھا 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 اچھا. تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو خیر دیکھ لیں گے آپ، بہت اچھی بات ہے. وہی میں سوچ رہا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ حکومت کی دباؤ کی وجہ سے آپ ساری روایتوں کو لے کے آئے ہوں اور جو ہے حدیثوں میں آپ نے نقل کر دیا ہو. بس صرف اتنا کہنا تھا آپ سے. حضرت امام اعظم نے بھی تو 4000 حدیثیں جلوائی تھی. اچھا. ہاں ان کے دور میں جلائی تھی. ہر زمانے میں حدیثیں جلتی آئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ روایتیں جھوٹی ہیں، جلاتے جلاتے کم کرتے 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 یہ ہم تک پہنچ رہی. آج ہم اس نتیجے پر ہیں کہ کوئی بھی روایت کو بغیر تحقیق کے قبول نہیں کر سکتے. جی. تو اس لیے بغیر تحقیق کے قبول کرنا مہا بے وقوفی ہے. اب یہی دیکھیے کہ اہل بیت اور جو ہے اماموں سے بہت کم روایتیں لی گئی ہے جو ہے کتابوں میں. ائمہ اطہار سے بہت کم ہے، خلفائے ثلاثہ سے بہت کم ہے، حضرت بلال سے بہت کم ہے، بہت کم ہے. سلمان حضرت ابو فارسی ذر سے بہت غفاری کم ہیں، ہے. حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں، حضرت ابو ذر غفاری، جتنے بھی ہیں ان سے روایتیں بہت کم لی گئی ہیں. تو خاص صحابی تو یہی تھے نا، ان سے لی جاتی. جو والسابقون الاولون میں ہیں ان سے لی جاتی، مکے میں بھی تھے اور مدینے میں بھی تھے. بہت کم روایتیں ان سے ہیں اور دیگر صحابہ سے بہت ساری روایتیں ہیں. ہاں تو اس لیے بھیا یہ مشکوک ہے، بخاری مخلوط ہے.
چلیے بس اتنا ہی بات کرنا تھا آپ سے.